Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. Mamdani. Thank you. आपने न्यूयॉर्क के नए मेयर के बारे में सुना? 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी, अफ्रीका में पैदा होने वाले जनूबी एशियाई निजात मुसलमान इमिग्रेंट जो खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। आबादी के लिहाज से अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान मेयर। ज़ोहरान ममदानी को 50% से ज़्यादा वोट मिले और उनके मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रू कोमो ने तकरीबन 42% वोट हासिल किए। वैसे तो वो इस इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्हें वोट पार्टी की वजह से कम और उनकी पॉलिसीज़ और न्यूयॉर्क के मसाइल पर उनके प्रोग्रेसिव और अवामी मौक़िफ़ की वजह से ज़्यादा मिले। और हकीकत तो ये है कि एक आध साल पहले अमेरिका से बाहर तो दूर, शायद अमेरिका के अंदर भी ज़ोहरान ममदानी का नाम बहुत कम लोग जानते थे। और अब हाल ये है कि ज़ोहरान ममदानी का नाम अमेरिका के अंदर और बाहर हर तरफ सुना जा रहा है। आज सेरबीन में हम न्यूयॉर्क के बारे में बात करेंगे। इस शहर की बुलंदबाला इमारतों के नीचे उन बहुत से मसाइल और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ज़ोहरान ममदानी जैसे उम्मीदवार को सामने आने, जीतने का मौका मिला, और साथ साथ एक दो सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ज़ोहरान ममदानी अमरीकी सियासी मंजरनामे पर अचानक कहां से नमूदार हुए और उन्होंने इतनी जल्दी न्यूयॉर्क के लोगों का दिल कैसे जीता, और क्या उनकी जीत सिर्फ एक प्रोग्रेसिव उम्मीदवार की जीत है, और क्या इसके असरात सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही महदूद रहेंगे? ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन, उनकी पॉलिसीज़ और उनके स्टैंसेस पर बात करने से पहले आए उस शहर को और उसके मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं जिसके मेयर वो मुंतखब हुए हैं, न्यूयॉर्क। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की जिस रियासत में है उसका नाम भी न्यूयॉर्क है, और ये शहर इस रियासत के जनूब मशरक़ी कोने में वाक़ है। ये वही जगह है जहाँ हडसन रिवर अटलांटिक ओशन से मिलता है। ये एक डेंसली पॉपुलेटेड यानी गुंजान आबाद शहर है जहां हर स्क्वायर मील पर 29,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसका मुवाजना अगर लाहौर से करें तो लाहौर की डेंसिटी न्यूयॉर्क के मुकाबले में तकरीबन आधी है। लाहौर में एक स्क्वायर मील पर तकरीबन 16,000 लोग रहते हैं। तो इस ज़्यादा आबादी की तरह न्यूयॉर्क के मसाइल भी ज़्यादा हैं। यहाँ घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट के मुताबिक 67% लोग किराएदार हैं। अवामी सहूलियात के इदारों पर बहुत बोझ है, मसलन ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम वगैरह। मजमूई तौर पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आलूदगी, सैनिटेशन और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस से मुतल्लिक बहुत से मसाइल हैं जो आम लोगों को मुतासिर करते हैं। पिछले कुछ बरस में शहर में बेघर अफराद की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कुछ अंदाजों के मुताबिक इस साल अगस्त तक न्यूयॉर्क शहर में 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर थे। ऐसे शहर में ज़ोहरान ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में हाउसिंग क्राइसिस हल करने, मखसूस अपार्टमेंट्स में किरायों को फ्रीज़ करने, बसों में मुफ्त सफ़र, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और गरीबों पर टैक्स कम और अमीरों पर टैक्स की शरह बढ़ाने का वादा किया। यही वादे थे जिन्होंने वर्किंग क्लास न्यूयॉर्कर्स की अक्सरियत को उनका हामी बना दिया। न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे मुतनव्वे या डाइवर्स शहरों में से एक है और इस शहर में 800 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। यही वो डाइवर्सिटी है जो ममदानी जैसे प्रोग्रेसिव और लिबरल लोगों की मदद करती है। ताज़ा फिगर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में 36% सफ़ेद फार्म लोग रहते हैं, 28% से ज़्यादा हिस्पानवी, 23% अफ्रीकन अमेरिकन और 15% एशियाई अफराद रहते हैं, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियंस भी शामिल हैं। इस शहर में 5 बरो या इलाके हैं जिनके नाम आपने शायद सुने हों: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, द ब्रॉन्क्स और स्टैटन आइलैंड। इनमें से ब्रुकलिन के बाज़ महल्ले तो ऐसे हैं जहां पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को शायद अपने वतन की कमी महसूस ना हो। ममदानी की वो कौन सी पॉलिसीज़ थीं, उनकी कैंपेन में ऐसा क्या था कि वो इतनी जल्दी इतने मकबूल हो गए? इस पर बात करने से पहले आए आपका ज़रा ज़ोहरान ममदानी से तारुफ कराते हैं। ज़ोहरान ममदानी अफ्रीकी मुल्क युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में अपने ख़ानदान के साथ न्यूयॉर्क आए। उनके वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनकी वालदा मीरा नायर एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं।
زہران ممدانی میئر بننے سے پہلے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے نیو یارک کے علاقے کوئنز میں کم آمدنی والے خاندانوں کے ساتھ بطور ہاؤسنگ کاؤنسلر کام کیا۔ وہ فلم پروڈکشن میں کام کر چکے ہیں اور موسیقی، خاص طور پر ریپ میوزک پروڈیوس اور کمپوز کر چکے ہیں مسٹر کارڈمم کے نام سے۔ اپنی کیمپین میں انہوں نے اپنی مسلم شناخت کو بھی نمایاں طور پر واضح کیا۔ I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. باقاعدگی سے مساجد گئے اور نیو یارک کی کاسٹ آف لیونگ کرائسس پر اردو میں ایک کیمپین ویڈیو بھی جاری کی۔ میں ہمارے شہر کو افورڈیبل بناؤں گا۔ نیو یارکرز مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان، میں یہ سب بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو دیکھیں، نیو یارک ایک ڈائیورس شہر ہے جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ نیو یارک کے یہ شہری ایک مسلمان اور امیگرنٹ زہران ممدانی کے میئر بننے پر کیا کہتے ہیں؟ We want to make New York City affordable, not just for the 1%, but for everyone. And I'm really happy that that is one of his main targets that he's going for. I think the reason was just because he was trying to get to understand the youth in ways that the other people couldn't. For example, he went to talk to people from schools and was grabbing the attention of youngsters from social media. So I just think social media was a big aspect in it, and since his team was doing an amazing job or whatever, he definitely won their vote just by doing that. I could not feel more excited. I and thousands of other Jews for Zohran have worked so hard to make this vision real. What I hope for from him is just a change in the way that the Democratic Party has approached its constituents. For too many years, they've taken our votes for granted. زہران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اسرائیل کے بارے میں بھی کھل کر بات کی اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا۔ لیکن کئی مواقع پر وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل پر تنقید اور اینٹی سیمیٹزم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ عام یہودیوں کے مخالف نہیں بلکہ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی سیاست میں اسلاموفوبیا کی ہی طرح اینٹی سیمیٹزم کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. زہران ممدانی جیت تو گئے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کا سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ فوربس میگزین کے مطابق اس سال مارچ سے الیکشن تک 26 ارب پتی شخصیات نے ممدانی کو روکنے کے لیے ان کے مخالف امیدواروں پر $22 ملین خرچ کیے۔ ان 26 میں سے 16 ارب پتیوں کا تعلق نیو یارک سے ہے۔ تو زہران ممدانی کی انتخابی مہم کیسی رہی اور اس دوران انہیں روکنے کی کیا کیا کوششیں ہوئیں، میں نے اسی بارے میں نیو یارک میں صحافی سلیم رضوی سے بات کی۔ تو یہ پرائمری سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ بلومبرگ صاحب جو بلومبرگ کمپنی کے مالک ہیں، مائیکل بلومبرگ، تو وہ انہوں نے پرائمری میں بھی دیا، کومو صاحب کو بھی دیا، اور پھر جنرل الیکشن میں بھی کومو صاحب کو، اور ان سے جو منسلک ایسی آرگنائزیشنز تھیں، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز، جو کہ یا تو ممدانی کے خلاف تھیں، ان کی مخالفت کرتی تھیں، یا کومو کو سپورٹ کرتی تھیں، ان کو دیے۔ اسی طرح بل ایکمن صاحب جو ہیج فنڈ مینیجر ہیں، جو کہ ارب پتی ہیں وہ بھی، تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین چلائی اپنی بھی، اور لکھتے رہے ٹویٹر پہ، ایکس پہ، اور ملینز، قریب کہہ رہے تھے کہ 500 ملین جو ہے ہم سب مل کے خرچ کریں گے، ان کو روکنا ہے ممدانی صاحب کو۔ تو اس طرح ڈکلیئرڈ تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں ان کے خلاف تھے، وہ پلس یہ پورا جو کارپوریٹ اسٹیبلشمنٹ، وہ۔ تو جو ان کی الیکشن کیمپین ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، کس طرح سے انہوں نے اپنی کیمپین کنڈکٹ کی جس کی وجہ سے وہ اس ساری مخالفت کے باوجود کامیاب ہوئے؟ انہوں نے شروع سے جو پرائمری کے زمانے سے مدعے اٹھائے تو اسی پہ رہے کہ بھائی یہ شہر کو ہمیں عام لوگوں کی زندگیوں کے لیے کس طرح سے آسان بنانا ہے کہ وہ بھی آرام سے اس شہر میں رہ سکیں۔ تو یہ چیز کنسسٹنسی جو میسج کی تھی وہ۔ دوسرا جو سوشل میڈیا اور جو کیمپیننگ کا سٹائل ان کا رہا، اور خود پرسنلی یہ شخص گیا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ ہر جگہ۔ مثلاً کئی جگہ جو الیکشن سے 1-2 دن پہلے یہ اپنا رات میں پہنچ گئے لاگارڈیا ایئرپورٹ جو ہے، وہاں پہ ٹیکسی کی لائن لگی ہوتی ہے ظاہر ہے راؤنڈ دا کلاک وہاں، تو وہاں پہ پہنچ گئے، ڈرائیور سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیسے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو کہ ان کے بہت سے تو ان کے جاننے والے رہے ہیں اس میں، چونکہ یہ موومنٹ سے جڑے رہے، ٹیکسی
ڈرائیورس کی جو بھی اسٹرائک وغیرہ ہوتی تھی اب جاتے تھے اس میں شامل رہتے تھے. خود ہاسپٹل گئے, نائٹ شفٹ والوں سے ملے. ایمہرسٹ ہاسپٹل یہ وہ ہے کہ جو کووڈ کے زمانے میں ایپی سینٹر تھا نیو یارک. امریکی جمہوریت میں عموماً پیسے کی کافی اہمیت نظر آتی ہے. بڑی کمپنیز, ارب پتی لوگوں اور لابیز کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے. اس تناظر میں زہران ممدانی, جنہیں 1 سال پہلے تک نہ کوئی جانتا تھا, نہ ان کے پاس خاص پیسے تھے اور نہ ہی پارٹی سپورٹ, ان کی اس جیت کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے یہی سوال امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی اور یہاں لندن کے کنگز کالج کی پروفیسر حمیرہ اقتدار سے پوچھا. جو ڈسپروپورشنیٹ اماؤنٹ تھی جو کہ ان بلینئرز نے دی صرف زہران کو ہرانے کے لیے. زہران کی ایوریج کیمپین فنڈنگ تقریباً $100 تھی. اینڈرو کومو کی ایوریج کیمپین فنڈنگ تقریباً $600 تھی. اس تناظر میں زہران کا جیتنا ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. پہلی اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح سے الیکشنز آرگنائز ہوتے ہیں امریکہ میں اور ہوتے رہے ہیں خاص طور پہ پچھلی 3 دہائیوں میں, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. زہران کی کیمپین میں پچھلے سال تک بہت کم لوگ تھے, پیسے بہت کم تھے. انہوں نے چھوٹے محلوں, مختلف ایسوسیشنز, چھوٹی یونین سے بڑی یونین تک آہستہ آہستہ اپنی کیمپین بلڈ کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرلی یہ ایک دوبارہ نئی امید جاگی ہے بہت سارے شہروں میں, خاص طور پہ جہاں پہ اس قسم کی چیز کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ایسوسیشنز ہیں, یونینز ہیں, مختلف قسم کی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں کہ ان کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو لوگوں کو متحرک کیا جا سکتا ہے, ایک تحریک بنائی جا سکتی ہے. اچھا, ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ویسے تو الیکشن نیو یارک کے میئر کا تھا اور مقابلہ 3 امیدواروں کے درمیان تھا. ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی, ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا اور آزاد امیدوار اینڈرو کومو. اینڈرو کومو نے ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار بننے کی ریس ممدانی سے ہارنے کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. خیر, لیکن اس الیکشن میں ایک طرح سے ایک فیکٹر صدر ٹرمپ ہی تھے. He's the communist, not socialist, communist. He's far worse than a socialist. صدر ٹرمپ نے نہ صرف بار بار زہران ممدانی کے بارے میں کہا کہ وہ کمیونسٹ ہیں, بلکہ الیکشن سے پہلے ایک طرف اینڈرو کومو کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا, تو دوسری طرف یہ بھی کہا کہ اگر ممدانی نیو یارک کے میئر بن جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ نیو یارک شہر کے لیے کم سے کم فیڈرل فنڈنگ بھیجیں گے. If you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there. So I don't know that he's won, and I'm not a fan of Cuomo one way or the other, but if it's going to be between a bad Democrat and a communist, I'm going to pick the bad Democrat all the time, to be honest with you. زہران ممدانی کمیونسٹ ہونے کے صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو کئی بار ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا وہ خود کو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ کے تاریخی تناظر میں امریکی سیاست میں کسی کو کمیونسٹ کہنا ایک منفی بات سمجھی جاتی ہے. دیکھیں, صدر ٹرمپ اور زہران ممدانی دونوں کا تعلق نیو یارک سے ہے. دونوں نیو یارک کو اپنا ہوم ٹاؤن یعنی آبائی شہر کہتے ہیں, اور کچھ مبصرین کے مطابق دونوں میں صرف یہی ایک بات مشترک نہیں. آف کورس دونوں امریکی سیاسی منظرنامے کے 2 الگ الگ سروں پر کھڑے ہیں. اگر صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی میں کسی حد تک آؤٹ سائڈر ہیں تو زہران ممدانی بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ امیدوار نہیں. اگر صدر ٹرمپ اپنی دلچسپ شخصیت اور لہجے کی وجہ سے عام ریپبلکن ووٹرز سے کنیکٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو زہران ممدانی بھی ڈیموکریٹک اور لبرل ووٹرز کے ساتھ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں. انفیکٹ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لبرل اور ڈیموکریٹک ووٹرز جو ڈیموکریٹک پارٹی سے خوش نہیں تھے وہ بھی زہران ممدانی کی شخصیت, ان کے لہجے, رویے اور پالیسیز کی وجہ سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اسٹرکچرلی بہت سملیرٹی ہے, لیکن جو اور مسائل بھی جو انہوں نے اٹھائے ان میں بہت سملیرٹی ہے, وہ تقریباً ایک جیسے ہیں, لیکن جو حل وہ بتا رہے ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اس الیکشن میں جس طرح سے زہران ممدانی نے بہت ہی واضح کلیئر کٹ سٹانسز لیے, چاہے وہ لوکل ایشوز ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل ایشوز ہوں جیسے غزہ یا فلسطین کی بات ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ اپنے سیاستدانوں سے, اپنے پولیٹیشین سے اس طرح کی کلیئرٹی چاہتے ہیں؟ اٹ از لیس اباؤٹ کلیئرٹی, آئی تھنک
It is actually about specific policies کہ زہران اور ٹرمپ دونوں نے بہت اسپیسیفک ایشوز کو اٹھا کے کہا کہ ان چیزوں کو ہم ایسے تبدیل کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کی پالیٹکس کی ہم شاید اینڈ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سینٹرسٹ نہیں کہنا چاہیے, اس کو ایکچولی ایک پولیٹیکل ایلیٹ کا کنسنسس کہنا چاہیے اباؤٹ اے سرٹن ورلڈ آرڈر. ان کے سولوشنز ابھی مثلاً ہمیں نہیں پتا کہ زہران جو پروپوز کر رہے ہیں وہ کر پائیں گے کہ نہیں. انہوں نے ایک بہت کلیئر ایجنڈا دیا ہے نیو یارکرز کے لیے, کیا وہ اس کو ایکچولی ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایجنڈا پاپولر ہے. چلیے, ممدانی نیو یارک کے میئر تو بن گئے, لیکن اس کا امریکہ کے لیے, امریکی سیاست کے لیے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں؟ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ زہران ممدانی کی جیت دراصل صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف بڑھتے ہوئے ایک قومی رجحان کی نشاندہی بھی کرتی ہے. وہ پالیسیز جن کے بارے میں ناقدین کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو جمہوریت سے دور ایک آمرانہ نظام کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یہ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ نو کنگز اور 50 پروٹیسٹس 50 اسٹیٹس 1 موومنٹ جیسی ٹرمپ مخالف گراس روٹس تحریکوں کے ذریعے امریکہ بھر میں لوگ جمہوری اقدار اور ملک کی پروگریسو شناخت کا دفاع کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں پر ذہن میں ایک دو سوال آتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو کیا زہران ممدانی کے الیکشن کو, جو کہ امریکہ کے صرف ایک پہلے سے ہی مجموعی طور پر لبرل اور پروگریسو شہر کے میئر کا الیکشن ہے, کیا اس الیکشن کو ان دوسری تحریکوں یا موومنٹ سے جوڑا جا سکتا ہے؟ ایک لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زہران کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ کی ایک سمجھے انفراسٹرکچرل سپورٹ حاصل تھی. وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ایکٹیو ہیں, اس کے باہر بھی کیمپینز چلاتے ہیں, اور نیو یارک میں ایکچولی ان کا بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے. بہت ساری جو یونینز نیو یارک کے اندر ہیں, مثلاً پولیس کی یونین, فائر بریگیڈ کی یونین, ٹیکسی کی, اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی, ان کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں. اور آبویسلی اس انفراسٹرکچرل سپورٹ کا زہران کو بہت فائدہ ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا. لیکن اس وقت امریکہ میں جیسے آپ نے کہا کئی اور تحریکیں بھی چل رہی ہیں. نو کنگز, ٹرمپ کی مختلف پالیسی کے خلاف تحریکیں, ٹرمپ کی جو پالیسی ہے امیگرینٹس کے خلاف, اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے, اور مختلف شہروں میں اس کا ایک لوکل فلیور ہے, لوکل انداز سے وہ چل رہی ہیں. میرا خیال ہے ان سب کو ابھی اکٹھا کرنا شاید مشکل ہے. یہ بات ہے کہ زہران کی جیت کا ان سب کے لیے ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ سب کے لیے ایک ہمت افزائی ہوتی ہے کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. ریپبلکنس کو تو ٹرمپ مل گیا, اس نے اس پارٹی کو ری آرگنائز کر دیا, نئی طرز پر چلا دیا, لیکن ڈیموکریٹس کو بھی کوئی نیا آئیڈیا, نیا فریم ورک چاہیے. اب بحث ڈیموکریٹس کے اندر ہوگی. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. زہران ممدانی امریکی سیاسی منظرنامے پر اچانک کہاں سے نمودار ہوئے, اور انہوں نے اتنی جلدی نیو یارک کے لوگوں کا دل کیسے جیتا, اور کیا ان کی جیت صرف ایک پروگریسو امیدوار کی جیت ہے, کیا اس کے اثرات صرف نیو یارک تک ہی محدود رہیں گے؟ دیکھیں, پہلے سوال کا جواب قدرے آسان ہے. جیسا کہ ہم نے آج پروگرام میں دیکھا, زہران ممدانی نے اپنی واضح عوام دوست سوشلسٹ پالیسیز اور میسیجنگ کے ذریعے لوگوں سے تعلق بنایا اور بہت جلد بہت آگے نکل گئے. اس سے ایک یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ ووٹرز اپنے سیاستدانوں سے کلیئرٹی چاہتے ہیں, واضح موقف اور پالیسیز, چاہے وہ صحت, تعلیم اور شہری سہولیات جیسے مقامی مسائل ہوں, یا اسرائیل فلسطین اور یوکرین کی جنگ جیسے انٹرنیشنل ایشوز. دوسرے سوال کا جواب ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. 4 نومبر کے ان انتخابات میں ایک طرف تو صرف زہران ممدانی کی ہی جیت نہیں ہوئی, ورجینیا اور نیو جرسی کے گورنرز کے انتخابات میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کی. دوسری طرف امریکہ کے کئی شہروں میں صدر ٹرمپ کے انداز سیاست اور پالیسیز کے خلاف لوگوں کا غصہ بظاہر بڑھ رہا ہے, اور ان کے خلاف تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں. کئی ماہرین کے مطابق زہران ممدانی کی جیت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے نیو یارک کے عام لوگوں کے مسائل پر بات کی, لیکن ان کی کامیابی میں ایک ایلیمنٹ امریکہ کا وائڈر سیاسی منظرنامہ بھی ہے.